हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे कौन कौन से नॉवेल्स को आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं और कौन सा नॉवेल आपका फेवरेट जा रहा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए असीर सल्तनत की एपिसोड। लेकिन नॉवेल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ती हूँ नॉवेल की एपिसोड 2 की तरफ। अपने मरहूम बाप की तस्वीर गोद में लिए वो कितनी ही देर से सोफे कम बेड पर लेटी ग्लास विंडो से बाहर का नज़ारा देख रही थी। वो काफ़ी देर से मुंतज़िर थी, मगर उसे मनाने के लिए ना मरवान आया था और ना ही जुमर्द बेगम। आंखों से आंसू झड़ने की मानो गालों पर बहकर बेमोल हो रहे थे। आयज़ा बीबी, वो कितनी ही देर यूं ही बैठी खलाओं को घूरती रही थी कि बाहर से कशमाला बी की आवाज़ सुनाई थी। जी। वो ना चाहते हुए भी उनकी आवाज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकी थी। वो उम्र दराज खातून उसकी माँ की जगह थी। बीबी, बड़ी बीबी आपको नीचे बुला रही हैं, खाना खा लें। वो ड्रामाई सांस खारिज करके रह गई। मतलब उसकी माँ वाकई उससे बहुत नाराज़ थी। मोबाइल उठाकर एक नज़र देखा, जहाँ मरवान की जानिब से कोई माजरती मैसेज मौसूल नहीं हुआ था। उसे शदीद तप चढ़ी थी। सस्ता सियासतदान, पता नहीं क्या समझता है खुद को। वो खुद साख्ता बड़बड़ाती सिंघार आईने के सामने खड़े होकर अपने हुलिये पर नज़र डालती नीचे की जानिब बढ़ी। वो नीचे आई तो इलाही हाउस सन्नाटे में डूबा हुआ था। मतलब वो जा चुका था। खाने की मेज़ पर जुमर्द बेगम उसी के मुंतज़िर बैठी किसी सोच में गुम थी। वो खामोशी से अपनी चेयर घसीट कर बैठ गई। उन्होंने चौंक कर उसकी रोई रोई आंखों को देखा। आयरा बेटा, क्या लेंगी आप? उन्होंने उसे खामोश देकर पहल की। अपनी लाडली पर हाथ उठाकर अच्छा तो उन्हें भी नहीं लगा था। मैं खुद ले लूँगी मामा, आप बिस्मिल्लाह करें। वह मुतवाज़िन लहजे में बोलती जुमर्द बेगम को मज़ीद शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल गई, जिसने शिकवा करना तो सीखा ही नहीं था। आयरा, अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा। वो शदीद नदामती लहजे में गोया हुई थीं। मम्मा, क्या हो गया है आपको? अब आप मुझसे माफ़ी मांगेंगी? आप माँ हैं मेरी। वो जल्दी से उठकर उनके गले में लाड़ से बाहें डाल गई। बस मुझे गुस्सा आ गया था। उन्होंने उसका माथा चूमा। तो क्या हो गया? आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी तो किस पर करेंगी भला? वो उनका हाथ थाम कर बोसा देती नरम लहजे में बोली थी। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। वो मुस्कुराई। वो तो मैं हूँ। वो शरारत से बोली। आयरा, अपनी माँ की बात का मान रख लो चंदा। उसे नॉर्मल देखकर मुद्दे पे आई। मम्मी प्लीज़। वो खफा हुई। आयरा बेटा, हर चीज़ का बदला नहीं लिया जाता, कुछ अल्लाह पर भी छोड़ा जाता है। वो समझाने वाले लहजे में बोली थी। जानती थी कि उनकी बेटी किस कदर ज़िद्दी थी। मैं मान तो रही हूँ आपकी बात मम्मा। वो रुहानसू हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम खतीब के केस से दूर रहो। वो खामोशी से सर झुका गई। मम्मा, वो बेकसूर है। उनकी मलामती निगाह खुद पर टिकी देख वो हारे हुए लहजे में बोली। मत भूलो बच्चे कि वो तुम्हारे मामू हैं। और ज़रा सोचो, क्या कोई बाप अपने जवान साल बेटे को मौत की घाट उतार सकता है? आयरा खामोश हो गई। मम्मा, आप चाहती हैं मैं सच का साथ देना छोड़ दूँ? वो खाने से हाथ रोकती सवालिया बोली। नहीं, तुम हमेशा सच का साथ देना। तुम्हारे बाबा भी हमेशा से सच के हामी रहे हैं। मगर बेटा, अपने ही ख़ानदान को नफ़रत की निगाह से देखना छोड़ दो। मौत बरहक है। तुम्हारे बाबा की मौत एक तिब्बी मौत थी। उसमें भाई साहब का या फिर मरवान का कोई कसूर नहीं। आयरा सा झटक गई, मगर खामोश रही। खैर, तुम अब बड़ी हो गई हो, मैं तुम पर ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकती, मगर यही कहूँगी कि ऐसा कुछ ना करना कि मरवान तुमसे रूठ जाए। वो अपनी बेटी की दिली कैफियत से बखूबी वाकिफ़ थी। उससे कौन सा फ़र्क पड़ता है मामा? वो तल्ख हुई। फ़र्क पड़ता है आयरा। अभी जब मैंने उसे तुम्हारे और ख़तीब के रिश्ते के बाबत बताया तो इतना गुस्से में गया है यहाँ से। वो एकदम चौंकी। क्या आपने मरवान को बता दिया कि इस रिश्ते में मेरी रजामंदी शामिल है? वो लब काटती सवालिया हुई। हाँ, जाहिर है, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। अगर तुम मेरी बेटी हो तो वो भी मेरे बेटों जैसा है। मैं नहीं चाहती तुम दोनों में से कोई भी एक नाराज़ रहे। वो नाराज़गी से गोया हुई थी। आयरा ने लब चबाए। मम्मा यार, वो ज़रा खफा हुई। अच्छा, खाना खाओ खामोशी से। वह इस बात में सर हिलाती दिल ही दिल में खुद को कोसती रह गई। भला उसे क्या ज़रूरत थी उसे दुश्मनी मोल लेने की। अब तो वो और गुस्से में खौल रहा होगा। जल्दी जल्दी खाना खाते हुए अपने रूम की जानिब भागी थी, जबकि जुमर्द बेगम अपनी बेटी की तेज़ियाँ देखती तासुब से नफ़ी में सर हिला कर रह गईं। वो सुबह सादिक का निकला रात गए सुल्तान महल में दाखिल हुआ था। आयरा की फजूल हरकतों ने अच्छा खासा दिमाग घुमा दिया था। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ तो पहला सामना अपनी माँ से हुआ था, जो नीम तारीकी में डूबे हॉल के गोल्डन 3 सीटर सोफे पर नीम दराज यकीनन उसकी ही मुंतज़िर थी।
السلام علیکم مما۔ وہ کان کی لو سہلاتا ہاتھ پر پڑا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتا ان کے شفیق ہاتھ تھام کر عقیدت سے لبوں سے لگا چکا تھا جو جوان بیٹی کی اچانک موت کے بعد ڈھل سی گئی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے اپنی ماں کو پریشان کرنے کی؟ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتا دلکشی سے مسکرایا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس آج مصروفیت زیادہ تھی۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر ایک بار پھر لبوں سے لگاتا اور اس بار ان کی ملامتی نگاہوں سے خائف ذرا شرمندگی سے بولا، تو پھر کیسی بات ہے مروان؟ جہازے پہ گزر جانے کے بعد پہلے ہی میرا دل ہر وقت تمہاری طرف سے خوفزدہ رہتا ہے، اور اس پر تمہاری یہ حرکتیں، یہ نہیں کہ ماں کو ایک کال کر کے ہی بتا دو۔ وہ خفا ہوئیں۔ سوری، وہ جلدی سے معذرتی لہجے میں بولا۔ تمہارے بابا آج بہت غصے میں تھے۔ وہ آنکھیں مون گیا۔ وہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ وہ تلخ ہوئی مگر وہ خاموش رہا۔ اسے ذرا شرم و لحاظ نہیں رہا کسی کا نہیں تو اس بات کا ہی خیال کر لے کہ ہمارے کتنے احسانات ہیں اس پر اور اس کی ماں پر۔ ان کے لہجے میں ناگواری سمو گئی تھی۔ مروان نے لب بھینچے، بس اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کو فضولیات سے روکتا تھا، مگر وہ بد دماغ اس کی سنتی ہی کب تھی۔ ماں آپ چھوڑے نا اس کو۔ وہ ان کے بالوں میں گھومتے ہاتھ کو پکڑ کر محبت سے گویا ہوا۔ کیسے چھوڑ دوں بیٹا؟ الیکشن سر پر ہے، تمہارے بھائی کا قتل، بابا پر جان لیوا حملہ، اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ ہماری مخالفت کر رہی ہے۔ انہیں غصہ آیا۔ بے وقوف ہے ماما۔ وہ سمجھدار ہے یا بے وقوف، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، مگر تم اس لڑکی کو اپنے دل سے نکال دو چندا، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اب وہ اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بن سکتی۔ وہ جتاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مما۔ وہ آنکھیں کھولتا خفا ہوا۔ کیا مما؟ مروان کیسے مرد ہو تم؟ تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی کہ ایک لڑکی کبھی تمہارے باپ پر قتل کا الزام لگاتی ہے تو کبھی عدالت میں ہمارے خلاف محاذ کھول دیتی ہے، تمہیں اس زمانے کے سامنے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے، اور اس سب کے باوجود تم اس کی حمایت کر رہے ہو؟ آخر اس میں ایسا ہے ہی کیا جو تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک مفقود ہو گئی ہے؟ وہ تنفر سے گویا ہوئیں، چہرے پر سپار تاثرات سجائے وہ ہنوز خاموش تھا۔ خود پر جمی ان کی تیز نگاہیں دیکھ وہ صد آہ خارج کرتا صوفے پر اٹھ کر بیٹھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے بمشکل اپنا غصہ دبایا تھا۔ بابا سو گئے ہیں کیا؟ اس نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ صبح سے غصہ کر کر کے اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیا تھا۔ خیر آئرہ سے تو ہمیں یہی امید تھی، مگر بیٹا تم کس خوشی میں اس کے ڈرائیور بنے گھوم رہے ہو؟ ارے وہ بہت دیدہ دل لڑکی ہے، اپنی حفاظت کرنا خوب آتی ہے اسے۔ اسے اپنے باپ کے چمچوں پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ پروٹوکول ساتھ لے جانا اس کی مجبوری تھی۔ جہازیب کے قتل کے بعد وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے، ورنہ وہ کبھی ان مقبروں کو ساتھ لیے نہ گھومتا۔ مما آپ جیسی بھی ہے اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، آپ بابا کو بتا دیجیے گا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف آئرہ سے، اس کے علاوہ کوئی بھی لڑکی میری بیوی بن کر اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ رہی بات اس کی فضول حرکتوں کی، تو ایک بار شادی ہو جانے دیجیے، پھر مجھے اپنی بیوی کو قابو کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر نشاط بیگم منہ کھولے حونک ہوئی تھیں۔ مطلب تمہیں ذرا بھی اپنے والدین کی خوشی کا خیال نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے لاڈلے کو ذرا خفگی سے گھورا۔ کیا ہو گیا ماما؟ بیٹی ہے اس خاندان کی، پھپھا صاحب کے اچانک موت کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، ورنہ کیا آپ بھول گئیں بچپن میں تو وہ سب سے زیادہ آپ کی لاڈلی تھی۔ اس نے شکوہ کنا لہجے میں احساس دلایا۔ میں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی ہی سمجھا، اور مجھ سے زیادہ کس کی خواہش تھی کہ وہ اس خاندان کی بہو بنتی، مگر تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ ہماری دشمن بنی گھوم رہی ہے۔ بچپن کی بات اور تھی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، جو بھی ہے، مگر اب بہتری اسی میں ہے مروان کہ تم اسے بھول جاؤ۔ وہ سپاٹ اور تلخ لہجے میں بولتی بات ختم کر گئیں۔ آ جاؤ میں کھانا لگوا رہی ہوں، انہوں نے بیٹی کی اتری شکل دیکھ اس بار نرمی سے کہا۔ تھینک یو، مگر میں نے باہر دوستوں کے ساتھ ڈنر کر لیا تھا، اور پلیز آپ سو جایا کریں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں، اگر بھوکا بھی ہوں گا تو اس قابل ضرور ہوں کہ کھانا خود گرم کر کے کھا سکوں۔ وہ پاس آتا انہیں اپنے حصار میں لیتا محبت سے بولا تھا۔ ہاں واقعی اب تم بچے نہیں ہو، سوچ رہی ہوں کوئی اچھی سی لڑکی دے کر تمہاری شادی کر دوں، بچے ہوں گے تو تمہارا دماغ بھی فضولی کی خرافات سے باہر نکل آئے گا۔ وہ ایک بار پھر جان بوجھ کر باور کرواتے لہجے میں بولی تھیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے نا مجھے کیسی بیوی چاہیے؟ اس بار پر وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ نگاہوں کے سامنے اس کرلی بالوں والی قاتل حسینہ کا دلکش سراپا گھوم گیا تھا، جس کی ہر حرکت محض اس کا دل جلانے کے لیے ہوتی تھی۔ اب یہ نہ بولنا کہ ماما کوئی حور پری ہونی چاہیے، وہ بھی گھور کر بولی تھی۔ اب بھائی میری بیوی آئرہ کے ٹکر کی تو ہونی چاہیے نا، تاکہ پھر مجھے اسے جلانے میں مزہ آئے۔ نشاط صاحبہ نے اس کی آئرہ کی رٹ پر گہری سانس خارج کی۔ جتنی محبت تم اس لڑکی سے کرتے ہو، کاش کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اتنی ہی مخلص ہوتی۔ وہ ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتی ہوئی اپنے روم کی جانب پڑ گئیں، جبکہ پیچھے کھڑا مروان گہری سوچ میں گم تھا۔ کوٹ کی جیب میں پڑا موبائل مسلسل تھر تھرا رہا تھا۔ مروان یار پلیز پک اپ دا کال۔
وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے کمرے میں موجود جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹ رہی تھی۔ مسلسل ایک ہی نمبر ڈائل کرتی ہے، وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ مروان، میری کال پک کرو نا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کتنے ہی میسیجز کر چکی تھی مگر جواب ندارد۔ اس کی بے رخی پر یکدم آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی آئرہ الہی کو دیکھ لیتا تو شاید یقین نہیں کر پاتا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو آج صبح کمرہ عدالت میں نڈر انداز میں اس کی مخالفت کر رہی تھی، اور اب اسی شخص کی ذرا سی بے رخی جان پر بن گئی تھی۔ وہ سارا دن کا تھکا ہارا روم میں آ کر کوٹ ایک طرف رکھتا، شرٹ نکال کر اب شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے اعصابی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ آئرہ کی حماقت کے بابت سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم سے باہر آیا۔ موبائل ایک بار پھر تھر تھرانے لگا۔ خاموش ماحول میں موبائل کی تھر تھرانے کی آواز سن اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا جہاں آئرہ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ ناراض ہونے کے بجائے خود کال کر رہی تھی۔ وہ متعجب ہوا، پیشانی پر فکر کا جال سا بن گیا تھا۔ مروان نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، کہاں ہو مروان؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں۔ دوسری جانب سے اس کی پریشان سی آواز ابھری جس کے لہجے سے بے چینی واضح تھی۔ اس کی چوڑی پیشانی پر سینکڑوں بل سمٹ آئے تھے۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ پھپھو تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر بغیر کچھ کہے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ ہاں سب ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ بس میں پریشان ہو گئی تھی۔ تو میری کال نہیں ریسیو کر رہے تھے نا؟ وہ لب چباتی دھیمی سی آواز میں بولی تو وہ ٹھہرا اور ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ اس کو ایک بار پھر صبح والا غصہ اُد آیا تھا۔ فکر نہیں کرو، مرا نہیں ہوں، ابھی زندہ ہوں۔ وہ استہزائیہ مسکراتا ہوا چابیاں سائڈ پر رکھتا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ اللہ نہ کرے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم تو یہی چاہتی ہو نا؟ آج تمہاری وجہ سے سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں خواری کاٹی ہے۔ تمہیں اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھلا تمہیں فرق پڑتا ہی کب ہے؟ تم وہی کرو جو تمہارا دل چاہے، یا پھر وہ جس سے تمہارے ہونے والے شوہر خطیب عالمگیر صاحب خوش ہو سکیں۔ بالآخر وہ سارے دن کی بھڑاس نکالتا تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ دوسری جانب وہ بالکل خاموش تھی۔ ہاں اب خاموش ہو جاؤ، پتہ ہے اس وقت میرا کیا دل کر رہا ہے کہ کاش تم میرے سامنے ہوتی، میں تمہارا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ اس واہیات انسان کے لیے رشتے کی حامی بھرتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ بے وقوف لڑکی۔ جبڑے بھیجے وہ سخت لہجے میں غرایا تھا۔ آئرہ کی اس قدر گھٹیا حرکت اسے سر چوٹ لگی تھی۔ اتنا غصہ کس بات پر کر رہے ہو؟ تمہارا جو والد صاحب ہے نا، وہ کبھی بھی مجھے ایسی چرب زبان لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ لہجے میں تلخی سموئے ناگواری سے بولی تھی۔ ہاں تو وہ غلط بھی نہیں ہے، تمہارے جیسی بے وقوف لڑکی سے محبت کر کے اب میں بھی پچھتا ہی رہا ہوں۔ اس کی سیاہ آنکھیں ضبط کے باعث سرخ پڑ گئی تھیں۔ ہاں یہ تو میں جانتی ہی تھی کہ ایک دن تم نے یہی کہنا ہے مجھ جیسی لڑکی کے بارے میں۔ اور بات سنو میری، میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں کہ مجھ سے محبت کرو۔ وہ آنسوں پر ضبط کرتی طنزیہ لہجے میں مسکرا کر بولی تھی۔ لہجے میں کانچ کی سی چبھن تھی۔ اسی گلوگیر آواز محسوس کر مقابل کے موبائل پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ خیر، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ یہ کیس تو میں جیت کر رہوں گی۔ اس بار اپنے وکیل کو کہنا کہ کمرہ عدالت میں جب ہی قدم رکھے جب اس کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہوں۔ وہ ایک بار پھر تلخ ہوئی۔ خیر مس الہی، میں ابھی آپ کو ایک گڈ نیوز دینا چاہ رہا تھا کہ مما نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور کچھ روز میں ہماری منگنی طے پائی ہے، تو آپ پھپھو جان کے ساتھ ضرور تشریف لائیے گا، بلکہ میں خود آؤں گا اپنی پیاری پھپھو اور جان کو انوائٹ کرنے۔ وہ دل جلاتے لہجے میں سخت لفظوں میں باور کراتا کھٹ سے موبائل بند کر گیا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی دل دکھانے والی بات کرتی اور وہ خود پر ضبط نہ کر پاتا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا جو اب یقیناً آنسو بہا رہی ہوگی، مگر اس لڑکی کو راہ راست پر لانے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ مگر شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو جذباتی بلیک میلنگ پر آ جاتی، بلکہ وہ آئرہ الہی تھی جو سلطان خاندان کو ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد لے کر آؤں گی آپ کے لیے اگلی ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔